सलावत। गिरामी अल्लाह ताला से दुआ करूँ परवरदिगार आलम आप लोगों का ज़ियारती सफ़र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए, वरना चाहिए तो ये था मेरे ख्याल में कम से कम यहाँ 1 घंटा गुफ्तगू की जाती यहाँ बैठ कर, क्योंकि आप जो ज़ियारत के लिए आए हैं इसके लिए तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है और मुमकिन हुआ तो किसी और मौके पर बहरहाल किसी हद तक कुछ न कुछ अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि यकीनन आपको इतना तो पता ही है कि आप इस वक्त कुमुल मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा है। कुमुल मुक़द्दस 2-3 हवाले से मशहूर व मारूफ़ है। एक ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये हमेशा मकाम जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का ऐसा मकाम रहा है कि जहाँ पर हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले रहे हैं। और एक खसूसियत खुद कुमुल मुक़द्दस की एक अपनी ज़ाती है इस शहर की, और एक बीबी की वजह से है, और एक ये है कि यहाँ पे हौज़ा इल्मिया जो कहलाता है। लिहाजा तीनों की अलग अलग तफसीर है और उसके लिए वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं लेना चाह रहा वक्त फ़िलहाल। लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले आप लोगों को इस हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है, या मुमकिन है खाहर ने बयान किया हो, लेकिन ये जगह बहुत ही अहम तरीन है। बस एक रिवायत पेश करता हूँ, उसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे छठे इमाम से रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि हरमन, अल्लाह के लिए एक हरम है। ज़्यादा मैं वजाहत में नहीं जाऊँगा, लेकिन यह है कि ये ज़रूर तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि इसकी अहमियत, और खुसूसन मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल जो अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करें, बाकी छोड़ दें। ठीक है, रिकॉर्ड करने का आप लोगों को हक हासिल है, लेकिन इस्तेमाल करने का हक नहीं, क्योंकि मैं एक अदना से टीचर भी हूँ। नहीं तो आप मेरी बहनें हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को ज़ियारत पे लाया है, इसी तरह से आप दीनी और दुनियावी तमाम तर आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएँ। बस ये है कि इस रिवायत पर तवज्जो कर लें। अगर चाहता तो इसी रिवायत के ऊपर कम से कम 1 घंटा बोलना चाहिए, लेकिन जल्दी से आपको फिर इसी पर तवज्जो कर लें कि इन्ना लिल्लाहि हरमन, अल्लाह का एक हरम है, वहुवा मक्का, वो मक्का है, अल्लाह का हरम है और वो मक्का है। वले रसूल हरमन, और रसूल के लिए भी एक हरम है, वो क्या है, वहुवल मदीना, वो मदीना है। वले अमीर, इन्ना ले अमीर मोमिनीन हरमन, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए हरम है वहुवल कूफा। और यह है कि आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि उस वक्त कूफा बड़ा था और नजफ छोटा था, लिहाजा ये पूरा हरम उसी हवाले से कहलाता है। तो बहरहाल यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हरम क्या है, कूफा। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप अपनी अज़मत को इस वक्त पहचाने कि आप कहाँ पर हैं। वो ये है कि फरमाया इन्ना लना हरमन, और हम अहले बैत का भी एक हरम है। अभी ज़हन में है ना बाकी भी। फरमाया इन्ना लना हरमन, और हम अहले बैत का हरम है वहुवल कुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और वो क्या है, कुमुल मुक़द्दस है। अब इसको अगर बयान करूं तो आप तवज्जो कर लें। वो ये है कि मासूम ये फरमाना चाहते हैं कि आप मक्के जाएंगे तो अल्लाह के हरम में दाखिल हुए, आप मदीने जाएंगे रसूल के हरम में दाखिल हुए, आप कूफा जाएंगे आप अमीरुल मोमिनीन के हरम में दाखिल हुए, या अगर यूँ कहें कि करबला जाएंगे तो मौला हुसैन के हरम में। लेकिन अगर कुम आ गए तो आप एक के मेहमान नहीं, आप 14 के मेहमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यानी इस चीज़ का फिर एहसास कीजिएगा, एक जिसे जितना सोचा जाए कम है, कि एक अगर किसी बड़ी शख्सियत का बंदा जब मेहमान होता है तो अपने लिए कितना बड़ा इफ्तिखार समझता है, और अगर 14 मासूमीन का मेहमान हो जाए तो उसका कोई जवाब नहीं ला सकता। तो इस वजह से यह है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि मुमकिन है कि किसी हद तक एहसास हो कि करबला में रहने वाला जब ऊपर से नीचे आता है तो वो ये समझता है कि शायद मुझे उस तरह से एहसास या उस तरह से उसके चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन यह है कि जब ये पता चल जाए कि नहीं, यहाँ मौला हुसैन भी है, यहाँ मौला मुर्तज़ा भी है, यहाँ पे बाकी आइमा भी मौजूद है,
تو ایک تو خود اس کی عظمت ہے اس حوالے سے شہر کی، پھر فرمایا معصوم کا پیغمبر کا بلکہ قول ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہے لیکن اس کو روک رہا ہوں کہ خود قوم کو قوم ہی کیوں کہتے ہیں، یہ اس کا نام کیوں قوم پڑا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ عربی کے اندر قوم کسے کہا جاتا ہے، صیغہ امر ہے، یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جب پیغمبر شب معراج جا رہے تھے تو وہاں سے ایک روشنائی نظر آئی یہاں پر، ایک جسے بہت زیادہ روشنی کو محسوس کیا، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے جگہ، تو کہا گیا کہ یہ یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا غور کر لیں، کہا کہ یہ شیطان ہے، جو شیطان ہے کہ جو نظر آ رہا ہے آگ کے انگارے کی طرح، جب یہ کہا کہ یہ شیطان ہے تو پیغمبر نے شب معراج جاتے ہوئے کہا قم، یہاں سے کھڑے ہو کر نکل جائے، تو یہ اسی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پیغمبر کا دیا ہوا نام، یعنی یہ خود ایک عظمت ہے کہ کسی شہر کا نام پیغمبر نے خود نہیں رکھا، کسی بھی آپ کا مدینہ کربلا کسی شہر کا نام پیغمبر نے نہیں رکھا، لیکن اس شہر کا نام کس نے رکھا، خود پیغمبر نے رکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں ہی حسن عشری کے نام سے، سعد عشری، اس نام سے ایک شخصیت یمن سے مسلمان ہوئے، پیغمبر کے پاس ہے، پیغمبر کے زیارت کے بعد پھر وہ وہاں سے یہاں پر آئے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب سے یہ ڈائریکٹ جو ہے باقی لوگ مذہب تبدیل کرتے رہے لیکن تم ڈائریکٹ شیعہ ہی ہو، اور یہاں پر جب اسلام آیا تو ڈائریکٹ شیعت آئی ہے، تو وہ آئے اور ان کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ شخصیات رہیں اور یہ سلسلہ رہا۔ پر کیونکہ یہ بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جا رہی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے اس جگہ کے حوالے سے یوں بھی فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ ستدفن فیہا امراتن، یعنی فرمایا کہ عنقریب ہمارے خاندان کی من ولدی، یعنی میری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں پر دفن ہوگی، اور اس وقت یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں چھٹے امام فرما رہے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت معصومہ، یعنی گویا کہ معصوم خود اس بات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ ہمارے ایک میری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں پر دفن ہوں گے عنقریب، من زارہ جو بھی اس کی زیارت کرے گا فواجب لہ الجنہ، وہ کیا ہوگا، ذرا بولیں جنت واجب کا مطلب تھوڑا سا بولیں گے تو میں دیکھیں توجہ سے میں کھا رہا ہوں اس وجہ سے، کیونکہ آپ طالبات بھی ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا بلا کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ ظاہر ہوتے تو پھر سر سے ہی بندہ گزر جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس چیز کا ضرور احساس کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ فلاح الجنہ، لام عربی کے اندر آپ نے گرامر پڑھی ہے، لام کے دو معنی ہیں، ایک ملکیت کا معنی ہے اور ایک اختصاص کا معنی ہے، یعنی آپ تھوڑا سا اور احساس کیجیے گا اس بات کو، یعنی کیا ہے کہ آپ جب زیارت کریں گے من زارہا عارفاً بحقہا فواجب لہ الجنہ، لام ملکیت اور لام اختصاص ہے، آپ اختصاص کا معنی کریں یا ملکیت کا معنی کریں، تو معنی کیا ہوگا، جو بھی بی بی معصوم ہے ان کی زیارت کرے گا وہ جنتی نہیں ہوگا، یہ ایک آپ عربی والے توجہ کریں، وہ جنتی نہیں ہوگا بلکہ جنت کا مالک ہوگا، یہ ہے لطافت آپ، ٹھیک ہے، یہ پلٹ کر جا کر یہ نہیں کہیے گا کہ جنتی ہو جائے گا، نہیں، جنت کا مالک ہو جائے گا، اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جو ان کے دروازے پر عقیدت کے ساتھ آتا ہے اس کو فقط جنتی نہیں بناتے، اس واقعہ حضرت بہلول کا، حضرت بہلول کیوں بیچ رہے ہیں، مالک کیوں تو بیچ رہے ہیں، لیکن یہ میں آبا اگر بیچتا ہوں میں مالک ہوں تو بیچ سکتا، اگر میں اس کا مالک نہیں ہوں میں بیچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کے آپ مہمان جاتے ہیں تو یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہ حق انتفاع رکھتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے حق انتفاع، جو آپ کھائیں بے شک جتنا مرضی کھائیں لیکن لے جانے کا حق نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو حق انتفاع دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کسی شے کے مالک ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا ہے، تو پھر آپ اس کو لے جا بھی سکتے ہیں اور وہ سارے آپ کے حق ہو جاتے ہیں، تو اب اسی طرح سے جنت بھی یوں ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس بی بی کی عظمت انتہائی بلند ہے کہ جو بھی زیارت کرے گا فواجب لہ الجنہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت کا مالک ہو جائے گا،
اور پھر ہی میں یہ عرض کروں، میں بہرحال بہت دقیق باتیں بعض دفعہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پھر تھوڑا سا نیچے آ جاؤں. تو یہ ہے کہ یہ کم سے کم جو جتنا ہو سکتا ہے نا، کم سے کم یہ وہ اس زیارت کا اجر ہے. یہ اس زیارت کا اجر یہ ہے کہ جنت کا مالک ہو جانا. لوگوں کے لیے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ جنتی ہو جائے، لیکن جنت کا مالک ہونا بھی یہ کم سے کم اجر ہے. اور زیادہ اجر کیا ہے؟ زیادہ اجر یہ ہے کہ ان کی قربت حاصل ہو. یہ درجہ جنت سے بلندتر ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کی جنت الگ ہے، جیسے وہ بنائے گا جنت ویسے وہ جنت پائے گا. تو یہ ہے کہ وہ سب سے ان کا جتنا قریب ہونا ہے وہ ہی نہیں. تو بہرحال یہ بی بی کی اپنی عظمت کے حوالے سے بھی ہے، شہر کے حوالے سے بھی ہے، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حوزہ علمی کو کے تعلقات ہیں. تو اس وجہ سے اب کہ یہ ہمیشہ یہ رہا ہے تعلیمی اعتبار سے. یہاں پر کم سے کم جو بتایا جاتا ہے وہ 200 محدثین موجود ہیں. 200 محدثین کی قبریں یہاں پر ہیں. محدث ہر ایک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی طرح حافظ بھی ہر ایک کی ایک اصطلاح ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو تقریباً 200 محدثین کو لکھا گیا کہ جن کی قبریں ہیں قم المقدس میں. تو یہ ہے علمی اعتبار سے. شہر کے حوالے سے بھی جلدی سے تعارف یہ کروا سکوں، پھر بی بی کے حوالے سے عرض کر دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ حوزہ علمی جو تعلیم ہے. اور اسی طرح سے ایک بات اور کہہ دوں، لولا الامیون، مجھے فرمائیے گا، لولا الامیون لزال دین. اگر یہ امی جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا، کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا. یعنی یہاں کے لوگوں کی عظمت یہ ہے کہ یہ دین کے محافظ ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال آپ طالبات اس چیز کو بہتر احساس کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ بہرحال حضرت معصومہ گم کی ایک اپنی عظمت ہے. یہاں پر آپ نے شاید سنا ہوگا، مراشی نجفی شخصیت ہے، ان کے کتاب خانہ یہاں بہت ہی مشہور و معروف ہے. بلکہ پاکستان کے اندر ایک نیلام گھر شو چلتا تھا، اس کے اندر سوال کیا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی کون سا ہے، لائبریری سب سے بڑی کون سی ہے دنیا کے اندر. تو کسی نے جواب جو دیا تھا، کہا کہ قم المقدس میں مراشی نجفی کتاب خانہ ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے. اور بہت واقعی یہاں بہت بڑا کتاب خانہ یہاں موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے نجف میں وہ رہتے تھے، محمود ان کا نام تھا، وہ بھی مراشی تھے، محمود مراشی نجف. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ انہوں نے چلہ ایک کاٹا. چلہ کیا کیا کہ عمل کیا کہ میں بی بی کی قبر کی خبر لوں کہ بی بی کی اصل قبر کہاں ہے، تاکہ مجھے اس کی زیارت ہو جائے. کہتے ہیں 40 دن جب وہ مکمل ہوئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام تشریف لائے ہیں. جب چھٹے امام تشریف لائے ہیں تو مجھے بشارت دی، اور میں خوش ہو گیا. کہا کہ میں نے بھی عمل اسی وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ مجھے کیا ہے کہ قبر کی خبر مل جائے. لیکن معصوم نے آنے کے بعد کیا فرمایا، علیکا بکریمۃ اہل بیت، آپ پر کیا ہے کریمہ اہل بیت ہے. تو جب یہ کہا آپ کے لیے، تو یہ تمہیں کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جب یہ سوال کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق کیا فرماتے، کہا نہیں، یہ غور کیجیے. کہا نہیں، میں معصومہ کم کے بارے میں چھٹے امام فرما رہے کہ میں معصومہ کم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ وہاں جائیں. اور پھر میں نے آج بھی پڑھا، پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن آج آنے کے وقت خصوصی طور پر میں نے دوبارہ مطالعہ کیا. اس میں یہ ہے کہ پوری فیملی کو لے کر، جیسے آپ لوگ آئے ماشاء اللہ کربلا نجف، اسی طرح سے وہ اپنے پورے خاندان کو نجف سے لے کر کہا قم آئے. اور قم آنے کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے زیارت کی. تو یہ کریمہ اہل بیت، کریمہ اہل کرامت خدا، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے. تب جا کر کریمہ اہل بیت نظر آتا ہے. اور واقعی جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں احساس کرتے ہیں کہ واقعی یہ کریمہ اہل بیت ہے. ورنہ ہمارا دنیا کے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں. لیکن نہیں معلوم، آپ ماشاءاللہ کربلا میں رہتے ہیں، لیکن جب بی بی معصومہ قم کے حرم میں جاتے تھے تو الگ سے ایک احساس ہوتا ہے. تو یہ ہے بی بی کا ایک اپنے اعتبار سے معصوم کی زبان سے نکلا ہوا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یعنی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کرے، وہ کہا جائے معصومہ قم. اور اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آج تجلی یہ قبر فاطمہ زہرا بنی. یہ تجلی جو ہے آپ دیکھیں کہ ابھی آپ چند دن لیٹ آئے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایام فاطمی یہاں سب سے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اور یہاں سے پوری دنیا سے اردو زبان والے لوگ آتے ہیں.
اور ان کی عظمت کے لیے وہی جملے جیسے پیغمبر نے فرمائے تھے اپنی بیٹی کے لیے ام ابیہا، ان کے لیے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے وہ یہ ہے فداہا ابوہا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی آپ پر آپ کا باپ قربان ہو جائے۔ معصوم مبالغے سے کام نہیں لیتا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کی کیا عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ایک اندازہ کریں کہ بہرحال یہ کہ جس وقت امام رضا اس کو مشہد آ گئے تو بس بیوی نے بھی ایک چھوٹا سا کارواں تیار کیا اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بیوی چلے، بہن تھے، بھائی تھے اور باقی قریبی خاندان کے لوگ تھے، ایک چھوٹا سا کارواں لے کر وہاں سے سفر شروع کر دیتی ہے بیوی۔ اور جب یہ پہنچتی ہے صحابے کے مقام پر، جہاں صحابہ جھنڈوں کے فاصلے پر ہے، وہاں جب بیوی معصومہ پہنچتی ہے نا تو وہاں اس وقت کے جو حکمران تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کارواں آیا ہے بیت اللہ مسلمان کا ہے، تو وہاں اتنا بھی اگر آپ توجہ سے بہنوں کے وقت کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس انداز سے پیش کر رہا ہوں، ورنہ میں کسی اور انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ بس یہ ہے کہ وہاں پر جب حملہ ہوتا ہے بی بی معصومہ ان کے قافلے پر، تو آپ کربلا سے ایسے اتنا ہی سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بس جب صحابے پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو کربلا میں بہنوں کے سامنے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب ایک روایت کے مطابق وہاں پر زہر دیا گیا، بی بی معصومہ کو جب زہر دیا گیا اور اس کے بعد بیوی کو یہ پتہ چلا، بیوی نے پوچھا یہاں سے یہ بتاؤ کہ یہاں سے کون کتنا دور ہے؟ بتایا گیا کہ کچھ ہی فاصلے پر ہے، اور اس گھر کا نام بھی یہاں پر جو رہتا تھا اس کا نام بھی موسیٰ ابن خزرج ہے۔ موسیٰ ابن خزرج یہاں کے ایک جید عالم دین تھے، اور ان کو یہ پتہ یہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور لوگ وہاں پر ہیں۔ یہاں سے یہ کارواں لے کر گئے اور جا کر بڑے احترام کے ساتھ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ لیکن میں ساتھ تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے ایک بات اور کہتا ہوں، آپ متوجہ بھی ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو زبان والوں کے ہاں ایک مشہور معروف ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوتی ہے اور بعد میں امام بی بی معصومہ کو ان کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک تحقیقی جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تاریخ تحقیقی یہ ہے کہ بی بی معصومہ کی شہادت پہلے ہے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہے۔ اس کی دلیل ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ زیارت نامہ یہاں بھی لکھا ہوا، یہ بھی آپ دیکھیں حرم کے اندر بھی رکھو گے زیارت نامے، وہ زیارت نامے جو بی بی معصومہ ان کے لیے ہے نا، وہ زیارت نامے امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ جب زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی معصومہ ان کی پہلے شہادت ہوتی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن ہوا کیا، بہرحال یہ ہے کہ جب یہاں پر آئے ہیں اور جب یہاں آنے کے بعد آپ اس چیز کو تھوڑا سا پھر احساس کیجیے گا اور اپنے دل کو جتنا معصوم اس حادثے کے قریب کر سکتے کر دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ابھی آپ تشریف فرما ہیں، جیسے آپ کربلا میں جاتے ہیں خیام حسینی میں، خیام حسینی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں بیویاں بیٹھی ہوں گی، یہاں ام ربا بیٹھی ہوگی، یہاں ام لیلا بیٹھی ہوں گی، وہاں بی بی زینب بیٹھی ہوں گی۔ جیسے وہاں احساس کرتے ہیں نا، اب آپ اپنے مقام پر جہاں بیٹھے ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، ہو سکتا ہے بی بی معصومہ کو یہیں پر بیٹھی ہو، یہیں پر بی بی معصومہ کو کے قدم آئے ہو جہاں پر آپ اس وقت تشریف فرما ہے، اور بی بی معصومہ نے آپ پر بہت بڑا کرم کر کے آپ کو اپنے پاس بلا دیا ہے۔ یہ قرب مکانی دیا ہے اس نے، قرب معنوی تو انسان ادھر ہی بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتا ہے، یہ قرب مکانی اس حادثے نے دے کر آپ لوگوں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن آپ سنیں گے اس کے بعد کیونکہ بی بی کی عمر جو ہے وہ 18 بھی لکھی گئی ہے، مختلف سال لکھے گئے ہیں، 24-25 سال بھی لکھی گئی، لیکن اسی کو کہا جاتا ہے جوانی اور نوجوانی کی زندگی۔ یہ اہل بیت کی بیویاں مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ان کی زندگیوں میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جوانی ہی میں ان کو جانا پڑ جاتا ہے۔ یہ امت کتنا ظلم اٹھاتی ہے بیویوں کے اوپر۔ جب بی بی فاطمہ معصومہ اس جگہ پر آئی ہے تو میری بہنوں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، اس زہر کا اتنا اثر ہوا کہ 17 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ جب 17 دن کے بعد بی بی کی یہاں پر شہادت ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے مومنین تھے، سب لوگوں نے بی بی کا اہتمام کیا، غسل و کفن دیا گیا، یہاں کی خواتین نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، تو یہاں سے جنازے کو تیار کر کے لے کے چلے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے نہر ہے، نہر کے کنارے یہاں باغ اور جہاں پر بی بی کی قبر ہے، لیکن جب یہاں سے لے کر چلے ہیں اور ایک فقہی مسئلہ وہاں پر جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ یہ مولا کے چاہنے والے تو تھے
لیکن یہ جتنے بھی تھے سب نہ محرم تھے. اب جب کیا احساس ہوا جب وہاں پر پہنچے تو سب نے یہی احساس کیا کہ اب نہ محرم ہے, بی بی کو قبر میں کون اتارے گا. یہ کہنا تھا کہ سن رہے کبھی پریشان بیٹھے تھے, کہتے کہ اسی نہر کے اندر, اس کو آپ نے دیکھا ہوگا, اسی نہر کے اندر 2 گھوڑا سوار آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, اور وہ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ جنازہ ہمارے حوالے کر دو. جنازے کو بیوی کو دیا, لینے کے بعد جس جگہ پر آپ زیارت کرتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں پر یہاں دفنا کر جب چلنے لگے تو کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا, اے آنے والوں ذرا یہ تو بتاتے جاؤ آپ ہیں کون. اس وقت آنے والوں نے نقاب الٹ کر بتایا, میں خراسان سے بھائی آیا ہوں. اور دوسرا آنے والا کہنے میں مدینے سے محمد تقی آیا ہوں اور آ کر دفنا کے جا رہا ہوں. لیکن آپ نے میری بہنوں آپ نے اتنا سن لیا نا, ایک بھائی آیا ہے, ایک بھتیجا آیا ہے, اور آ کر بہن اور پھوپھی کو دفن کیا جا رہا ہے. آپ کے دل کے روانہ ہو گئے کہ آپ کو شام کا زندان بھی یاد آ گیا ہوگا. وہاں پر ایک بھائی ہے, ایک بھتیجا ہے, اور وہاں پر بھی ایک جنازہ ہے. لیکن دفنائے تو کیسے دفنائے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں مارا توپ, اور بہن کا جنازہ ہاتھوں پر ہے. پروردگار تجھے واسطہ ہے معصومہ قوم کے کٹھن سفروں میرے ان بچوں کی زیادتی سفر کو قبول فرما. اے پروردگار عالم ان کی نئی تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار یہ انتہائی خلوصیت کے ساتھ اس دور میں کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم اکیلے جا رہی ہیں, لیکن بی بی معصومہ قوم کی سنت پر چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے یہاں پر پہنچی. پروردگار عالم ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے پروردگار عالم ان کے ذمہ جس جسم نے بھی جو بھی نیک دعا لگائی ہے پروردگار عالم ان سب کو مستجاب فرما. اے پروردگار عالم یہ میرے خواہران جو طالبات ہیں ان کو پروردگار عالم علوم اہل بیت کے ساتھ مزین فرما. پروردگار عالم ان کی زندگیوں کو آسان فرما. پروردگار عالم ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو انسان کبھی کسی سے مانگ نہیں سکتا, اس دل اور اس بندے کے درمیان راز ہوتا ہے. پروردگار عالم اس خاص دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم یہ روضہ تجلی فاطمہ الزہرا ہے, نہ جانے کب ہمیں وہ قبر کی زیارت نصیب ہوگی جہاں پر پتھر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی زیارت نہیں جہاں پر ہمارے 4 امام ہیں اور ایک بیوی موجود ہے. ہمارا دل پھٹ جاتا ہے جب دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی لوگوں کا دکھ اور دوسرا دکھ نہیں ہوا اہل بیت سے, دشمنی ختم نہیں ہوئی. آج بھی مختلف انداز میں یہ اظہار کرتے رہتے ہیں. ہم پروردگار صرف ایک بڑی دعا کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے پروردگار اپنے آخری حجت کا جا ظہور فرما. جب اس ہستی کا ظہور ہوگا تو ہوگا کہ سب سے پہلے کہتے ہیں مکہ اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے جائیں گے اپنی جدہ کی قبر پر, اور جانے کے بعد کہیں گے یا جدہ ہو علیہ السلام, اے میری جدہ آپ پر سلام ہو, تیرے بیٹے کا ظہور ہو گیا ہے, مجھے یہ بتا کہ ظالم کو کون سی سزا دینی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا.